मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक बड़ी स्पेसिफिक सी बीमारी के मुतालिक विद रेफरेंस टू रिहेबिलिटेशन, ट्रीटमेंट एंड स्पेशल एजुकेशन। इस वक्त ये बहुत ही प्यारी सी गुड़िया आप देख रहे हैं यहाँ पे लेटी हुई हैं। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मेनिंजोमायोसील। मेनिंजोमायोसील ये जो नॉन मेडिकल के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको मैं समझाता चलूँ कि पैदाइश के फ़ौरन बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कमर पे एक फोड़ा रह जाता है। इनफैक्ट ये फोड़ा नहीं होता, ये कमर की हड्डी कंजेनिटली जब बन रही होती है तो इनकम्प्लीट बनती है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं और उनका एक फोड़ा सा बन जाता है, और इसको हम मेनिंजोमायोसील कहते हैं। और ये जो फोड़ा सा नज़र आता है हमें, इसके अंदर एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स जिन्होंने हमारी टांगों को, हमारे यूरिन के निज़ाम को, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होता है। तो जब ये मुतासर हो जाती हैं तो ऐसे पेशेंट्स की अलामत ये होती है कि इनकी टांगों में जान नहीं होती, इनकी टांगों में महसूस करने की सलाहियत नहीं होती, और इनका अपने पेशाब वगैरह पे कंट्रोल नहीं होता। इसका फौरी तौर पे जो इलाज होता है इमीडिएटली वो ये किया जाता है कि इसको ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेट करके ये जो बाहर गुब्बारा सा निकला हुआ होता है कमर पे, इसको बंद कर देते हैं। और दूसरी जो इसके साथ कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, आम तौर पे ज़रूरी नहीं कि सब में पैदा हो, कुछ बल्कि काफ़ी मरीज़ों में जब ये बंद करते हैं या ये जब गुब्बारा निकला हुआ होता है मेनिंजोमायोसील, तो इससे जो पानी का फ्लो है, पानी कौन सा, जो ब्रेन के अंदर होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सर का जो सर्कमफ्रेंस होता है, ये साइज़ है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर सर में पानी ज़्यादा जमा हो जाएगा तो ये अल्टीमेटली मगज़ को दबाएगा, ब्रेन को दबाएगा, जिसकी वजह से मरीज़ की आंखें ज़ाया हो सकती हैं, यादाश्त कमज़ोर हो सकती है, या उसके अंदर पैरालिसिस होता है। तो जो जहाँ तक ताल्लुक़ है इस फोड़े को ख़त्म करने का, उसको ये ऑपरेशन किया जाता है। और साथ साथ अगर दिमाग में पानी हो तो उसमें शंट डाल देते हैं ताकि वो पानी दिमाग से निकल के वो पेट में डाल दिया जाता है। तो ये एक मैंने मुख्तसर सा आपको तज्ज़िया करके बताया है। इस वक्त ये जो पेशेंट हैं, इनकी मदर मेरे साथ हैं, उनसे मैं थोड़ी सी हिस्ट्री ले लूँ। जी, आप बताएं क्या हुआ था, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई इसकी रोशनी में। बस डॉक्टर साहब, जब ये इसकी डिलीवरी हुई थी ना मेरी, तो सो डॉक्टर ने कहा था कि आप इसको डॉक्टर के पास ले जाएं, इसकी कमर पे फोड़ा है, इसको ऑपरेट करवाएं। तो फिर वहाँ पे फैसल हॉस्पिटल में सारी फार्म मिर्जा हैं, उन्होंने फिर इसकी सर्जरी की। लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि ये बच्ची आपके ये मसला ही मसला है, ठीक है, तो इसका पेशाब खाने पे कंट्रोल नहीं है और टांगों पे भी इसकी नहीं है। फिर सर इसका बढ़ना शुरू होगा ऑपरेशन के बाद। फिर उन्होंने कहा इसको लाहौर ले जाए जनरल हॉस्पिटल, शंट डलेगा, फिर वो डलवाया। लेकिन सर इसकी मसला नहीं सीधा हो रहा। वही बात हुई ना कि एक पहले ऑपरेशन हुआ और एक दूसरा हुआ। दो दफ़ा इसके पेट का भी ऑपरेशन हुआ है क्योंकि इसका यूरिन आना लग गया था ऊपर से, नाव से। मुझे आपकी सारी बातों से इत्तेफाक है, डॉक्टर साहब ने भी जो बातें की उनसे भी इत्तेफाक है। एक बात से इत्तेफाक नहीं है, और वो है कि ये नहीं कहना चाहिए था कि ये मसला है और मसला ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज़, क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब तो सर यही कह रहे हैं कि जब तक रहेगी इसके साथ मसले तो रहने ही हैं, कभी कोई। हकीकत ये है कि दुनिया में कौन शख्स है जिसके साथ मसला नहीं है? जिसको अल्लाह ने हट्टा कट्टा बनाया है उसको भी मसला होता है, जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दी होती है उसको भी। सो ये एंगल थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए। एनीवे, अब हम मेडिकली आते हैं। वी हैव विद अस डॉक्टर सादिया। डॉक्टर सादिया इज़ ए न्यूरो फिजिशियन। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आप यू कैन अप्रिशिएट बेटर। एक दफ़ा अगर आप इसको क्लोज़अप दिखाएं, मैं पहले ये आपको दिखा सकूं कि जो आप बेटा यूँ हो जाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा, हाँ, ये देखें, दिस इज़ द प्लेस, ये देखें, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे ये गुब्बारा यूं करके था, इसको काट के ख़त्म किया गया है। लेकिन अगर अब आप दूसरी चीज़ देखें तो ये रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो गई है, ठीक है ना जी। और अगर आप इनको यूं करके देखें, और जी आप इस साइड अगर आप देखें तो टांगें इनकी देखिए पूरी खुल नहीं रही। पाँव अगर आप देखें
پورے کھل نہیں رہے دونوں سائڈ پہ. یہ ان کی جو ہے دس از کالڈ ڈیفارمیٹیز, کانٹریکچرز. باڈی بھی آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ گری ہوئی ہے. اچھا, مقابلتاً اگر آپ ہاتھ دیکھیں گے تو یہ بالکل نارمل ہوں گے, کیونکہ جس جگہ پہ ڈیفیکٹ ہے وہ ڈیفیکٹ کمر میں ہے, تو کمر کے موڑوں سے جو اوپر والا حصہ ہوگا وہ بالکل نارمل ہوگا. یہاں پہ اگر میں ٹچ کروں گا تو یہ پتہ لگ رہا ہے نا آپ کو, یہاں پتہ لگ رہا ہے, ہاں یہاں پتہ لگ رہا ہے, یہاں لگ رہا ہے. تو دیکھیں یہاں نہیں لگ رہا, یہاں نہیں لگ رہا. ان جگہوں پہ اگر کاٹ بھی دیا جائے, چوٹ بھی لگ جائے تو پتہ نہیں چلے گا. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کی ری ایبلیٹیشن یا ٹریٹمنٹ یا اسپیشل ایجوکیشن کی طرف آئیں, ایک میں اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم آپ کو کوشش کر کے بٹھائیں, آپ ذرا کوشش کیجیے گا, تو اب یہ بیٹھتی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ بیٹھتی بھی نہیں ہے. اور اگر ہم سہارے سے بٹھائیں تو ایک منٹ یہاں سے آپ دکھائیں, ہاں یہ دیکھیں, اب آپ دیکھیں تو یہ اس حد تک آپ کو ٹیڑھا پن جو ہے یہ نظر آ رہا ہے. ویل میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھوں تو آئی وڈ کال اٹ کہ شی از ناٹ اے ویل مینیجڈ کیس. اس کو اتنی پیاری سی بچی کو ہیں, اب ٹھیک ہو جائے گی آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ. آلرائٹ, ناؤ فرام ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو this is for doctors now to understand کہ a patient with a meningomyocele has 3 main problems, and those 3 main problems have to be looked into realistically. اب دیکھیں, ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ چلے, ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ 100% ٹھیک ہو. تو آئی تھنک پہلا کام جو ڈاکٹر کا وہ یہ ہے کہ ماں کی باپ کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں اس بیماری کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے ٹھیک ہونے کا, اتنا پوٹینشیل نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ مننجومائسیل کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو چلتے بھی ہیں اور زندگی میں نوکریاں بھی کرتے ہیں اگر بہت زیادہ سیویئر نہ ہو. اب جو 3 میں نے مسئلے بتائے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1, پہلا ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ نسیں دبی ہوئی ہوتی ہیں تو پٹھوں میں طاقت, کمر سے نیچے پٹھوں میں طاقت نہیں ہوتی. جب طاقت نہیں ہوگی تو بچے چل نہیں سکیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا پرابلم ان کا لوکوموشن کا ہو گیا. دوسرا پرابلم ان کو جو ہوتا ہے وہ سینسری ہوتا ہے. چونکہ ان کو سینسیشنز نہیں ہیں, یہاں پہ اگر کوئی چیز کاٹ جائے گی, گرم پانی پڑ جائے گا, آگ کا ہیٹر کے قریب یہ بیٹھے ہوں گے, یا کوئی چوٹ لگ جائے گی تو وہ چوٹ ان کو محسوس نہیں ہوگا اور وہ بڑھتی ناسور بن جائے گی. اینڈ دیٹ کوڈ سم ٹائمز کاز مورٹیلٹی. اور تیسرا ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یورین کا. ان کا یورین کا کنٹرول نہیں ہوتا, سٹول کا کنٹرول نہیں ہوتا. میلز کے اندر بعد میں جب اگر جوان ہو تو سیکشولی بھی پرابلم ہوتی ہے. اینڈ دیٹ آل از ویری ڈینجرس اف ناٹ لکڈ انٹو. اسی وجہ یہ ہے کہ جب معدے میں اس میں مثانے میں انفیکشنیں ہوں گی تو اسے گردے خراب ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. اب یہ تو ساری بری باتیں میں نے بتا دی ہیں, اب میں آپ کو اچھی باتیں بھی بتا دوں. اچھی باتوں میں یہ ہے کہ میں آپ کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایگزامپل میں. ایک ڈاکٹر صاحب ہے ہمارے, ان کا بیٹا, اس کو جب 6-7 دن کی عمر میں اس کا آپریٹ کیا اور ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا کیا کرنا ہے, اور بالکل یہی کنڈیشن تھی اس کی. اس وقت وہ ایچسن کالج میں پڑھ رہا ہے, کیونکہ ان کو اتنا شوق تھا کہ ان کا بیٹا ایچسن کالج میں پڑھے. اور جب اس کو ڈسیبلٹی آ گئی تو ایچسن کالج والے تو موٹے بچوں کو نہیں لیتے, تو ڈسیبلس کو تو بالکل نہیں لینا تھا. اینڈ دین دے اپروچ دا پرنسپل اینڈ ہی ایگریڈ, ہی واکس ود دا بریسز. اب اس بچی کو بھی میرے خیال میں اتنا ہونا چاہیے تھا. اب اتنا یہ کیوں نہیں ہوئی, اس کی ہم 3 وجوہات بتا دیتے ہیں اور پھر آگے کیا کرنا ہے ہم نے. پہلی, اس کے پوسچرز کا خیال نہیں رکھا گیا. ان کو کسی نے اپروپریٹلی بتایا نہیں کہ ان کو لٹانا کس طرح ہے, اس کو بٹھانا کس طرح ہے. اگر اس کو صحیح بتایا ہوا ہوتا, ان سارے بچوں کو جب لٹاتے ہیں تو ان کی جو یہ گھٹنے ہوتے ہیں ان کے نیچے پیڈنگ رکھتے ہیں تاکہ سوتے وقت یہ گھٹنے ٹیڑھے نہ ہوں. اسی طرح ان کے جو ہپس ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے نہ ہوں, ان کے لیے ان بچوں کو الٹا لٹانے کی ہم وہ دیتے ہیں. when they'll sit in a prone position
تو ان کے جو ہپس ہوں گے ان میں کنٹریکشن نہیں بنیں گے. اب یہ اتنی چھوٹی باتیں ہیں, اگر یہ کر دی جائیں تو آگے چل کے اتنی بڑی بڑی آپریشن سرجری سے بچ جائیں گے. پھر ان کے پیروں کی جو ہے اس کے لیے نائٹ سپرنٹس بنتے ہیں. یہ پہلے دن سے ماں باپ کو چاہیے, دیکھیں نا, جو نقصان قدرت کی طرف سے ہو گیا وہ تو ہو گیا نا. اگر وہ 4 آنے کیا ہوا تو 8 آنے کا تو آپ نے ڈال دیا اس کے اندر. اس کے بعد ان بچوں کو بیٹھنے کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. ان کی کمر اس لیے کمزور ہوتی ہے کہ یہ اس کمر پہ بوجھ نہیں ڈال رہے ہوتے. جب کمزور ہو جاتی ہے تو یہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ان بچوں کو جب بھی بٹھائیں, بلکہ زیادہ دیر بٹھائیں تو ٹیک لگا کے بٹھائیں, الٹا سلائیں, کانٹریکچر نہ ہونے دیں, ٹیک لے کے بٹھائیں. یہ بیٹھ سکتے ہیں. 90% آف دیز چلڈرن اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ان کو بریس اگر ہم لگا کے تھوڑا بہت چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہیں چل پاتے, کم از کم 100% انڈیپینڈنٹ ویل چیئر باؤنڈ تو ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے ان بچوں کا, میننجومائسیل کا, وہ یہ ہے کہ اگر شنٹ وغیرہ ڈل جائے تو برین ٹھیک رہتا ہے. تو اگر آپ کا برین ٹھیک ہو تو آپ کی پوری باڈی میں فرام ڈسیبلٹی پوائنٹ آف ویو برین از اباؤٹ 80%. 80% تو آپ کا برین ہے. ہم چلتے پھرتے بھی دماغ کی وجہ سے ہی ہیں. تو ان کی کوگنیشن اچھی ہے, یہ حساس ہوتے ہیں, دے آر ایموشنل لائک آل آف اس. تو اس لیے پھر ہم ان کو فردر ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں. میرے خیال میں اگر اسپیشل ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے, سچ چلڈرن should not be sent to disabled schools. I mean, this is a bottom line. They must be sent to a normal school. If they can't walk, they should go on a wheelchair. If they can't go on a wheelchair, somebody should pick them up and make them sit on the seats. But they should never go to a special education. They should not be considered among those special persons who are mentally slow or slow learners. کیونکہ ہمارے ہاں شکل دیکھ کے, یہ اسٹرکچر دیکھ کے وی کم ٹو اے کنکلوژن کہ نہیں, دس چائلڈ نیڈس دس تھنگ. ان کا ہاتھ ٹھیک ہے, یہ لکھ لیتے ہیں, یہ بول لیتے ہیں, یہ یاد کر لیتے ہیں, یہ پڑھ لیتے ہیں. تو جہاں تک ان کے اینڈ دے پیپل مسٹ بی مور ایجوکیٹڈ ایز کمپیئر ٹو نارمل پیپل. نارمل آدمی تو چلو کلریکل زندگی بھی کر لے گا, کوئی بھاگ دوڑ کا کام بھی کر لے گا. ان کو تو ہائیلی انٹلیکچوئل ہونا چاہیے. اور میننجومائسیل کے زیادہ تر جو پیشنٹ ہائر اسٹیٹس پہ پہنچتے ہیں, دے آر all ود ویری گڈ ایکڈیمک بیک گراؤنڈ. تو جو اسپیشل ایجوکیشن کی ایڈوائس ہے وہ تو یہ ہو گئی. اب ہم نے بات کرنی ہے کہ اس سٹیج پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. I wish she was with us when she was much earlier, and she actually was with me much earlier. But then ہمارے یہاں ایک بہت بڑا پرابلم ماں باپ کے ساتھ کیا ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اور ہماری جو پرائیورٹی ہوتی ہے, ہم جب ایک بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر آتے ہیں اور وہ پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا, تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, اس نے ٹھیک تو ہونا نہیں ہے, اس کو لے جانے کا کیا فائدہ. ہر پیشنٹ ہر طریقے سے ٹھیک نہیں ہو پاتا. سو سم ٹائمز وہ نہ بھی ٹھیک ہو رہا ہو, یو شوڈ ہیو اے کانسٹنٹ سپرویژن. اس سپرویژن کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس, اٹ شوڈ بی اے بی سی کوئی بھی ہو. اور یہاں پہ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس ٹوڈیز کلاس, I would recommend that اب تو پاکستان میں آپ کراچی میں چلے جاؤ, you have a department of rehabilitation medicine. پنڈی میں AFIRM ہے, NIRM ہے, میو میں میو ہاسپٹل ہے, چلڈرن ہاسپٹل میں ہے. So you can go to these places. Now coming back to this young lady, ان کو اگر آپ بٹھائیں, یہاں ٹیک لگا کے دیکھو. آپ بٹھائیں گی جی, آپ بٹھائیں, آپ بٹھائیں, آپ بیٹھ جاؤ میرا بیٹا, تو بیٹھ جاؤ. ہاں ایسے کر کے بیٹھ جاؤ, ایسے کر کے, یا اگر گھٹنوں کے بل بیٹھے, گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ. اچھا چلو, گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ. ہاں آپ ایسے ہاتھ رکھ لو, ایسے ہاتھ پہ زور ڈالو, ہاتھ پیچھے کرو جی. چلیں اوکے. اب آپ دیکھیں, یہ جو اس کا سٹنگ پوسچر ہے, بیسکلی یہ سیلف ڈیزائن سٹنگ پوسچر ہے. یہ جسے کہتے ہیں انوویشن ہے پیرنٹس کی اور پیشنٹ کی, which is not bad, but it has lot of drawbacks.
اس پوزیشن میں نمبر 1 شی از ناٹ کمفرٹیبل. یو کین لک ایٹ دا فیس. شی درد تو نہیں ہو رہی؟ آرام سے بیٹھے ہو؟ گر تو نہیں ہو گے؟ اچھا alright, that's number 1. نمبر 2, ویٹ جو پڑ رہا ہے وہ اسپائن کے اوپر پڑ رہا ہے, جس سے اسکولیوسس اس کا بڑھتا رہے گا. اگر اس کا اب دیکھیں نا, اگر اس کا اسکولیوسس بڑھ جاتا ہے تو پھپھڑے دب جائیں گے, اگر لنگز دب جائیں گی تو وائٹل کیپیسٹی کم ہو جائے گی, سانس چڑھنا شروع ہو جائے گا, ریکرنٹ چیسٹ انفیکشنز ہونا شروع ہو جائیں گی, اینڈ دیٹ مائٹ لیڈ ٹو سم مورٹیلٹی. سو دیٹ از اے پریونٹیبل کاز. سو اس کی ٹریٹمنٹ میں نمبر 1, اسکولیوسس کے بچنے کے لیے اس کو بیٹھتے وقت اگر ضرورت پڑے تو ہائپر ایکسٹینشن بریس دینی چاہیے. نمبر 1, پیراسپائنل جو مسلز ہیں ان کی ایکسرسائزز کرنی چاہیے, بلڈ اپ کرنا چاہیے. نمبر 3, بیک سپورٹ مولڈڈ ہونی چاہیے جو اس کی ڈیفارمیٹی کے مطابق ہو اور اس کو بڑھنے نہ دے. اسپائنل ڈیفارمیٹی 18 سال کی عمر تک ڈیولپ ہوتی ہے, تب تک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. دوسرا پوسچر آپ دیکھیں, اس نے فلیکشن کی ہوئی ہے نی پہ. اب جب فلیکشن کی ہوئی ہے اور زیادہ تر اس طرح بیٹھے گی تو نی پہ کانٹریکچر اور ڈیولپ ہو جائیں گے. ابھی بھی اس کا جو کانٹریکچر ہے وہ مور دین 90% نہیں ہے. 90% سے زیادہ ہو گئے تو یہ ویل چیئر پہ بھی بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نہیں؟ سو دیر آر فیو ڈیفارمیٹیز which have a cosmetic value and few have a functional value. تھک تو نہیں گئی؟ alright. تو اب ویل چیئر موبیلٹی کے لیے اگر یہ ہو, بالکل اس کی فلیکشن ہو جائے گی تو یہ پھر عطیات کی پوزیشن میں اس پہ بیٹھے گی. وہ تو ایک اوپر سے اس کو درد تو یہاں پہ ہوتی نہیں. اسی طرح پاؤں مڑ جائیں گے تو جوتے نہیں پہن سکے گی. تو کم از کم اگر ایک پیشنٹ چل نہیں سکتا, ویل چیئر پہ بھی بیٹھ جاتا ہے, تو ایٹ لیسٹ ہی اور شی شوڈ لک نارمل. اگر وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے جوتے پہنے ہوئے ہیں, پاؤں صحیح لٹکے ہوئے ہیں, تو کم از کم دیکھنے والے کو یا اس کو وہ احساس نہیں ہوگا. تو کاسمیٹکلی تو پوسچرز کا یہ خیال رکھنا چاہیے تھا. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ یہ ایویلیویشن کرنی that the patient has the potential to walk or not. اب اس کا اس ایج میں آ کے, although I am very fond of اسپائنل جو میننجومائسل کے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ وہ بریسز کے ساتھ چلیں, لیکن ان ہر کیس آئی ول ناٹ ریکمینڈ بیکاز شی آلریڈی از اسکولیوٹک, ہر سینسری لیول از آلسو کوائٹ ہائی, اس کے کارڈز بھی کام نہیں کر رہے, اور اگر کارڈز کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ نی اسٹریٹنگ بڑی مشکل ہے. اس کو اگر ہم سرجری کر کے کریکٹ بھی کر لیں گے اور بریس لگا کے کھڑا بھی کر دیں گے تو اس کی اسپائن اتنی زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی کہ دیٹس گوئنگ ٹو بی بگ مورٹیلٹی. سو دیٹ از وائی مائی ریکمنڈیشنز ایز اے ریہیب کنسلٹنٹ ان دس فار دس بیوٹیفل گرل از کہ ہر ایمفسس امی کو اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کو یہ ہے کہ ہر ایمفسس even now should be like 80% on her education and prevention, and the rest of the 20% on her postures and locomotion. For locomotion, independent use of wheelchair جو خود چلائے گی, اور اس کو کوئی لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تاکہ اس کا جو اپنی سوشل امیونٹی ہے وہ ڈیولپ ہو. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا, اس کے بعد اسکولنگ. اسکول ڈاکٹر صاحب نہیں ڈالے. بس اسکول اس کا اتنی پیاری بچی اگر اسکول میں نے کروایا تھا وہ تو وہاں پہ کرواتے نہیں. ہاں, آپ کس طرح ہمارے بچے دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اچھا, آپ دیکھیں میں اس کا طریقہ بتاؤں. ایک تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان بچوں کو جو بہت بڑے اسکول ہیں ان میں بے شک نہ جائیں. آپ جو چھوٹے اسکول ہوتے ہیں جہاں پہ ٹیچر سے آپ کا میل ملاپ ہو سکتا ہے, یو نو یو کین بی کرٹیس. She lives in Gujranwala. ہاں, I'm in Lahore. وہ تھوڑا سا کمیونیکیشن وہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے. ہاں سر آپ ویسے ایک دن آپ گجرانوالہ والوں کو بھی تو دیں نا. میں دے دوں گا, میں دے دوں گا. ہاں, میں آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں ابھی تو ہم اتنی بڑی ٹیم ڈیولپ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ میرا جو باٹم لائن ہے نا وہ یہ کل اگر دیکھیں نا اس حالت میں, اگر یہ کل ایم اے کر لیتی ہے, ماشاءاللہ بی اے کر لیتی ہے, کمپیوٹر کچھ کر لیتی ہے, شی ول گیٹ اے بریلینٹ جاب.
اس دنیا میں معذوری جو ہے نا، اگر مجبوری نہ بنے تو معذوری نہیں رہتی، اور معذوری مجبوری اس وقت بنتی ہے جب آپ کمانے کے قابل نہیں ہوتے، جب دوسروں کے سہارے کے اس میں آ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو زندگی دے، ماں باپ ہوں تو بچوں کی بہاریں ہوتی ہیں، تو اس لیے ان بچوں کو ہر قیمت پہ، اگر لڑکے ہیں بزنس میں ڈالیں، پڑھائی میں ڈالیں، اور اس کو تو آپ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں جو اس کے پوسچرز ہیں، یہ آپ اس کو اگر میکسیمم ٹائم ویل چیئر پہ بٹھائیں گے، کشن لگا کے بٹھائیں گے آپ اس کو، اور جب یہ لیٹے تو اس کی ٹانگوں کے نیچے آپ کشنز آپ لٹاؤ، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سر ویسے یہ باتیں مجھے کسی نے وہاں پہ نہیں بتائی۔ بس یہی دکھ ہے، یہی دکھ ہے نا، بس یہی بتاتے ہیں کہ یہ بچی آپ کے یہ مسئلہ ہی مسئلہ ہے، آپ کے مسئلے بڑھتے ہی جائیں گے، اب جب اور فزیوتھراپی میں اس کی کرواتی رہی ہوں۔ ہاں بالکل، دیکھیں نا، فزیوتھراپی جو ہے دیٹ از اے ویری اسمال پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ، کاؤنسلنگ ہے نا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب یو آر اے نیورو فزیشین، ظاہر ہے آپ کتنا، آپ سے زیادہ کون اس کو سمجھتا ہوگا، لیکن جو ریہیب والا کمپوننٹ ہے وہ آپ کو ریہیب والے لوگ ہی بتا سکتے ہیں نا۔ سو سر یہ اس کی سیدھی ٹانگ والے بھی اتنی ایکسرسائز کرنے کے باوجود اس کا مسل نہیں ٹھیک، اس کا مسل اسی طرح ہی۔ ہاں اب آپ بالکل، اب آپ اس کو دیکھیے، ایک کام کریں آپ، جس طرح فوم ہوتا ہے اس کو آپ پیرامڈ کے شیپ میں کاٹیں اور کاٹ کے یہاں پہ رکھیں، لیکن وہ پیرامڈ ایسا ہو کہ یوں ہو، بڑا سا پیرامڈ ہو، ٹھیک ہے نا جی، یوں ڈالیں اس کو، پھر آپ آہستہ آہستہ ایڈ کرتے رہیں گے، دیکھیں کھلتا جائے گا۔ یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے نا، یہ اور یہ، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ اگر ایکسرسائز کرانی ہو تو پھر اس کو جب تک یہ کانسٹنٹلی اسٹریچ نہیں ہوگا، دیکھیں نا، یہاں پہ گھنٹہ پڑا رہے گا تو فائدہ ہے۔ یا اسی طرح آپ کوئی چیز یہاں رکھ دیں جس کے اوپر اس کی ایڑیاں آ جائیں، ٹھیک ہے نا، مطلب اس قسم کی جو continuous stress ہے۔ From physiotherapy point of view, if you exert continuous stretching on the tendon, then that tendon is going to get better۔ اگر آپ یہ جو کرتے ہیں نا فزیوتھراپی کی، اس کو ہلایا بس ایک، وہاں پہ تو یہی ہے، ہاں دس از رانگ، دس از رانگ۔ آگے جی، ویسے ایک دن نکالیں آپ، نہیں میں آؤں گا، میں آؤں گا، ہاں ہاں۔ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں یوز ٹو میک ہیڈ، وہ نیچے ہم رکھ دیتے ہیں، ویٹ پٹس آن دیٹ تھنگ، پھر وہ ہیڈ کی شیپ سی بن جاتی ہے۔ بالکل ایسی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاؤں کے نیچے اگر آپ ایک چیز رکھیں اور وہ زیادہ دیر تک رہے تو پھر یہ جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ پہلے اس کا سائز آپ گریجولی آپ اس کو بڑھاتے جائیں، تاکہ جو تھوڑا سا کھل گیا اس کے بعد پھر اور کر دیں گے تو مزید جو ہے نا وہ بہتر۔ Any question you or any comments you want to give? I think that's one thing very important جو ماں باپ کا بھی کنسرن ہوگا اور پیشنٹ کا بھی کنسرن ہوگا۔ دیکھیے یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے، ان بچوں کے اندر پیشاب کا کنٹرول اور پخانے کا کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سفنکٹرز ہوتے ہیں ان کو ریکنڈیشن کیا جا سکتا ہے، اور ریکنڈیشن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی بیماری کے جو بچے 6 ماہ 8 ماہ کے بچے ہوتے ہیں، بھلے آپریشن ہو گیا ہو یا نہ ہو گیا ہو، ان کو آپ جس طرح چھوٹے بچے کو آپ کہتے ہیں نا اور اس کے بعد وہ یورین کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ اس کے پیٹ کے اوپر ٹنگلنگ کریں یا اس کو آواز دیں یا تھوڑا سا پریشر ایکزرٹ کریں، اور یہ کام آپ ہر 4 گھنٹے کے بعد کرنا شروع کریں، بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ فار 2-3 months۔ تو اس سے جو آپ کا ڈیٹروزر مسل ہے، میکینیکل ٹچ کے ساتھ یا سم ٹائمز کانشیس جب آپ اسٹیمولیشن دیتے ہیں اس سے وہ کنٹریکشن میں آ جاتا ہے۔ سو دس از کالڈ ریکنڈیشن آف سفنکٹرز۔ یہ ہم اسپائنل کارڈ کے پیشنٹ جو پیراپلیجکس پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کرتے ہیں، اور ان پیشنٹس کے اندر بھی پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد آٹومیٹکلی ان کو یورین آ جاتا ہے، اور یہ بتا دیتے ہیں۔ ادروائز ساری عمر پیمپر پہننا پڑے گا، پیمپر پہننا پڑے گا تو بہت سے نقصانات ہیں۔ اگر پیمپر نہیں پہنیں گے، انڈویلنگ کیتھیٹر ڈالیں گے تو ریکرنٹ انفیکشن ہوتی رہیں گی، بیک پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میلز کے اندر اگر کسی وجہ سے بھی نہ ہو تو دین آئی ٹیل دیم کہ میوبیکٹمی کروا کے تو بالکل جو کونڈوم والا کیتھیٹر ہوتا ہے وہ استعمال کریں، جسٹ ٹو پریونٹ دا کڈنیز، بیکاز بیک پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، دیٹ کوڈ بی فیٹل فار دیز پیشنٹس، سو دیٹس ویری امپورٹنٹ۔
नंबर 2, बेड सोर्स। हमें पता नहीं होता, इन बच्चों को हम हीटर के पास बिठा देते हैं, इनको पता ही नहीं है वो गर्मी लगते लगते आग के पोल, इनके पाँव पे कोई चीज़ लग गई, चूंटियाँ काट के चली जाती हैं। आपने देखा होगा, मेरा एक पेशेंट था, मुस्तकिल 3 दिनों से चूहा खा रहा था उसका पाँव। यू सी, दिस इज वेरी पुअर पेशेंट, उनको समझ में ना आए, वो रोज़ सुला दें, चूहे को पता लग गया था, वो आगे ही यूज्ड टू ईट। और वो फिर बाद में जो था, वी गॉट टू नो बिकॉज वी कम इन। तो इस चीज़ का ख्याल, जिस सीट पे बिठाएं वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, लकड़ी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको पता नहीं है लकड़ी पे अगर बैठेंगे हड्डियाँ चुभेंगी, बेड सोर बन जाएगा। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू एंड अप, लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर दिस केस, कि मेनिंजोमायोसीलिया जो पेशेंट है उसका रीहैब डे 1 से स्टार्ट होता है, और रीहैब के तीनों कंपोनेंट्स जो इसकी प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं, लोकोमोशन, स्फिंक्टर कंट्रोल, और जो सेंसरी लॉस की वजह से प्रिवेंशन करनी होती है, इनका ख्याल रखें, डिफॉर्मिटी से इनको बचा के रखें, पोस्चर्स इनके ठीक रखें, और उसके बाद इनको स्पेशल एजुकेशन में नॉर्मल एजुकेशन दें, जिसे हम कहते हैं ना आम स्कूलों में भेजना, मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर भेजें। पेशेंट में पोटेंशियल है, डॉक्टर से एवेल्यूएट करवा लें, और बहुत ज़्यादा ईगर या कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बेटा ज़रूरी चले। अगर वो एवेल्यूएशन पे चलने के काबिल नहीं है तो व्हील चेयर पर बिठाएं उसे, लेकिन एक दिन उसको बड़ा आदमी बनाना है आपने, अगर वो लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि जब वो आदमी बड़ा बन गया, ये लड़की बड़ी बन गई, आप यकीन जानिए ये टांगों की ताकत वाकत कोई नहीं देखता। People then start looking at your face, and that is the ultimate solution and answer. Thank you.